अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और बहुत दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ और काबिल गौर जिन्हें कहना चाहिए ना। फ़िक्र अंगेज़ जब कह दिया तो काबिल गौर ही हुई कि बड़ी ख़बरें हैं और अहम ख़बरें हैं। लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल और चैलेंजेस, एक तूफ़ान बपा है कहना चाहिए सियासत का, और समाजी तौर पे भी एक इंतशार सा नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। खैर, हम सब पे कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन भर की जो आपने पूरा दिन पाकिस्तान ने खासकर गुजारा है, वहाँ होने वाली अहम वाक़यात और जो आल आस्पेक्ट हैं उन्हें किसी सूरत कवर कर लिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी ख़बर तो यकीनन आपने ओगरा का सुना होगा कि पेट्रोल की कीमत 121 रुपीज़ बढ़ने जा रही है। पहले तरीके से बताया जा रहा था कि 21 समथिंग, और फिर लेवीज टैक्स सब लगाकर बता रहे थे। अगर याद हो कि इन्हीं प्रोग्रामों में तहरीक अदम-ए-एतमाद जब खला में लटकी हुई थी तो बताया गया था कि ओगरा ने आपको 56 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से समरी भेजी हुई है और आने वाला प्राइम मिनिस्टर पहला बम ये गिराएगा। मगर अभी अभी खबर आई है कि शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी कि ये बोझ नहीं डाल सकते और ये हुकूमत बोझ बर्दाश्त करेगी। कैसे करेगी, कब तक करेगी कि IMF से दोबारा गुफ्तगू करनी है, और वो बात नहीं करेगा कि जब तक आप ये पैसे जो आपने जाली अपने तौर पर सियासी तौर पर बचा के रखने की कोशिश की हुई है और ख़जाने की ऐसी तैसी फेरी जा रही है। बिजली के पैसे तो आपने बढ़ा दिए 4.5-5 रुपये तकरीबन, मगर कराची पर उसका असर नहीं होगा। बिजली पर साथ साथ ये बताता चलूँ कि बहुत कम लोगों ने नोट किया होगा कि पंजाब में बड़े बड़े महकमों की बिजली लाखों करोड़ों रुपए बिल ना देने के सबब काट दी गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की बिजली भी काट दी गई, थानों की बिजली काट दी गई कि सरकारी इदारे भी अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि बिजली का बिल भी पे करें। मगर वहाँ बिजली काट दी गई। अलामती तौर पे मैं तो समझता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि अपने इदारों की बिजली काट दी जाए जहाँ इतनी चोरी हो रही है। तो ये भी सही। तो हालात बहुत संगीन हैं। ये 121 रुपये अगर बढ़ाने हैं, बट्टी के तेल पे 77 रुपये बढ़ाने हैं, तो ये सियासी दबाव है, वो माने ना माने कि उन्होंने फौरी तौर पे समरी रोक दिए। आज सस्ता लेकर आएंगे क्योंकि वो लाना ही लाना है, उसके बगैर ये गुजारा नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी खबर यकीनन फॉरेन फंडिंग केस है, जिसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि खान साहब की हिकमत अमली अब तब्दील होगी, उसमें नरमी आएगी और खान साहब रियासत के सामने सर झुका लेंगे कि इसके अलावा चारा भी क्या है। कि रियासत का कमाल यह है कि सबको फंसा के रखा हुआ है और सबसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही काम करवाया है। एक तरफ शहबाज शरीफ ख़ानदान पे, नवाज शरीफ ख़ानदान पे दबाव है कि FIA में तबादले, तरक्कियाँ और तकर्रुरियाँ, नैब में तबादले, फाइलें चोरी करने की कहानियाँ आ रही हैं। अफसरों को कि जिस दिन हलफ उठाना था उस दिन तो फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी ना, मगर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रोसिक्यूशन को मुकदमे की उस दिन पैरवी से ही रोक दिया गया। इन एहसानात का कहीं बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। जैसे खान साहब 7 साल फॉरेन फंडिंग केस को टालते रहे और परसेप्शन यह है कि उसमें खान साहब गिल्टी करार पाएंगे कि एस अकबर ने जो कुछ ला के सामने रखा है, जो पेपर अब तक सामने आए हैं कि साइन कर दिए हैं खान साहब ने 11 अकाउंट के हवाले से कि ये हमारे नहीं हैं, ये हमसे चोरी छुपे बनाए गए, और फिर PTI को शौकत खानम के फंड ट्रांसफ़र किए गए, उनके विटनेसेस मौजूद हैं। तो लाख कहें फवाद चौधरी कि कराची का जलसा ताइफ बरे सग़ीर की सियासी तारीख के चंद बड़े जलसों में से एक होगा और तारीख़ बदलने वाली है, भौचाल आने वाला है और 8 हफ्तों में यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि हुकूमत अब ख़त्म हो जाएगी कि 8 हफ्तों में? तो ऐन मुमकिन है खान साहब को सियासी मंजर से गायब कर दिया जाए। कि पनामा से अकामत तक की कहानी याद है ना, कि मिनटों में कैसे फारिग करते हैं। हर कोर्ट साकिब निसार की कोर्ट बन जाती है जब काम लेना होता है।
کل کے محب وطن آج دشمن قرار پاتے ہیں، اور جو آج دشمن ہیں وہ کل پھر دوبارہ محب وطن قرار پائے جا سکتے ہیں، کہ اب نواز شریف آ جائیں گے، نااہلی کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، اور یہ چور سپاہی کا کھیل جاری رہے گا، کہ اسٹیٹس کو اسی کو کہتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان سے لوگ اپنا اپنا چور منتخب کر کے اس کے لیے لڑتے رہیں گے، ناچتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ کہ آج یہاں میرے خیال میں آج ہی ہے یا کل ہے، مجھے 100% یاد نہیں ہے، آخر میں میں نے نوٹ نہیں کیا، کہ ٹائم اسکوائر مینہٹن میں نیو یارک میں بہت بڑے افطار کے ساتھ ریلی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 15 سے 20 ہزار لوگ وہاں تقریباً ایکسپیکٹڈ ہیں، کوئی 15 سے 20 ہزار لوگ۔ تو جلسے بھی ہیں، ریلیاں بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، مگر ساتھ میں اگر لوگوں نے کل فواد چودھری کی پریس کانفرنس دیکھی ہو کہ ان کے برابر میں فروخ حبیب کیسے بیواؤں کی طرح، بیسواؤں کی طرح کھڑے تھے، کہ تازے تازے اجڑے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کوئی غریب بیوہ اگر آپ نے دیکھی ہو جس کے گھیسو کھلے ہوتے ہیں، جیسے خزاؤں میں پتے درختوں سے ٹوٹ کر سڑکوں پہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں نا، کہ اے وحشت دل کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، وہ فروخ حبیب جس کی بوٹی بوٹی تھرکا کرتی تھی، آج وہ ناصر کاظمی کے شعر کی تصویر بنا ہوا نظر آ رہا تھا، کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اور آپ نوٹ کریں کہ شیریں مزاری نے آ کر آئی ایس پی آر کا بیان یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے، کہ ہم نے رابطہ کیا تھا، آرمی نے ہم سے ڈیفنس منسٹری کے تھرو رابطہ کیا تھا، اور سجیشنز اپنی خود دی تھیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری، یو نیم اٹ، یہ پرانے اثاثے ہیں ان کے، جو آج ان کے خلاف بول رہے ہیں، کہ ان کے سارے سب کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کندھوں پہ آتے ہیں۔ نوٹ کریں، پیپلز پارٹی ایوب خان کے کندھوں پر بیٹھ کر آئی، نواز شریف ضیاء الحق کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، عمران خان کو ابھارا گیا مشرف کے دور میں، اور پھر باجوہ صاحب، فیض حمید، جنرل شجاع پاشا، یہ سب مشترکہ کندھوں پر خان صاحب کو بٹھا کر لے کر آئے۔ کوئی باہر سے نہیں آیا، آپ کے درمیان سے بھی کوئی نہیں آیا، یہ سب انہی کے ہیں۔ جب نافرمانی کرتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، اور پھر جن کے کندھوں پر یہ سب بیٹھ کر آتے ہیں وہ پینٹاگون کے کندھوں پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں بھی سزا ملتی ہے۔ کہ ایک سلسلہ ہے درد کی زنجیر کا۔ اگر غور سے اگر چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یقین رکھیں، خان صاحب یہ جو چیخ رہے تھے، چنگاڑ رہے تھے، 2 دن سے چپ ہے نا۔ اور یہ شہباز شریف کا یہ کہنا صحافیوں کو بلا کے کہ توشہ خانے سے خریدے ہوئے تحفے دبئی کے بازار میں بیچ دیے گئے 14 کروڑ روپے میں، کہ جیولری سیٹ تھے اور گھڑیاں تھیں، مختلف چیزیں تھیں، جس پر فواد چودھری کہتے ہیں ان کی چیز تھی، بیچ دی۔ تو شہباز شریف چاہتے کیا ہیں؟ اپنا کام کریں، جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ امیر المومنین اپنے گھر کا سامان بیچ کر گزارا کر رہے تھے، سستا خریدتے تھے، سرکاری خزانے سے اپنی مراد لیتے تھے، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے تھے اور آگے مارکیٹ میں بیچ دیا کرتے تھے۔ جبکہ تاریخ یہ ہے، پروٹوکول یہ ہے، اخلاقیات یہ ہے کہ وہ جمع ہونا چاہیے تحفے۔ ساتھ میں فواد چودھری یہ بھی کہا کہ اپنے لفافہ بردار صحافیوں کو بلا کر ان کے جیبیں بھری جا رہی ہیں اور لنگر خانے بند کیے جا رہے ہیں۔ لنگر خانے بند نہیں کر سکتا شہباز شریف، کہ کچھ غریبوں کو جیسی بھی صحیح روٹی تو مل رہی تھی، کہ ہم صنعت تو لگا نہیں سکتے، ہمارے دماغ ہی نہیں ہے اتنے کہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی یا ضروریات زندگی کی چائنا کی طرح، انڈیا کی طرح، بنگلہ دیش کی طرح بڑی صنعتیں لگائیں، کہ ہماری صنعتیں تو بنگلہ دیش چلی گئیں یہاں کے حالات سے تنگ آ کر۔ تو اب لنگر خانے ہی لنگر خانے ہیں دوستو، کہ کچھ تو روٹی ملتی ہے۔ تو یہ شہباز شریف میں ہمت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ وزارتوں کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر، کہ زرداری صاحب کہتے ہیں آئینی عہدے چاہیے، مطلب صدر کا عہدہ چاہیے، اسپیکر کا عہدہ چاہیے، سینٹ کا چیئرمین شپ کا عہدہ چاہیے، سندھ کی گورنری تو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دیں گے، اور میرا ہنچ ہے
میری سکھ سائن ہے کہ کراچی کی سندھ کی گورنری حیدر عباس رضوی کو دی جا رہی ہے، جو برسوں سے خاموش ہیں، جنہیں خاموش رکھا گیا. کبھی جاتے ہیں تو انہیں لوٹا دیا جاتا ہے کہ بغیر پوچھے آئے کیوں. جب دوبارہ جاتے ہیں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ واقفان حال کہتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تو اپنی ماں کی عیادت کو آئے تھے. پھر وہ تعزیت میں بدل گئی، ان کی والدہ بھی چلی گئیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب خبریں دینے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب حنیف عباسی نظر آنے لگے ہیں، جو منظر سے بالکل غائب کر دیے گئے تھے، اب پرانے اثاثے لوٹ کر آئیں گے. تو حیدر رضوی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ گورنر سندھ ہوں، اللہ ہی جانے، میرے علم میں تو نہیں ہے، خبریں ہیں آنے والے دن میں پتہ چلیں گی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے، مگر راجہ پرویز اشرف اسپیکر کے عہدے پر فائز ہوں گے. انپوز آ رہے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے جانے کے بعد، بہت بڑے چور ہیں ماشاءاللہ سے، بہت رشوت خور ہیں، کہ درجنوں واقعات ہیں میرے پاس. جب یہ وزیر کمیونیکیشن تھے میرے خیال میں، وزیر مواصلات تھے یہ وابڈا کے بجلی کے پانی کے، تو ایک ٹرانسفر پہ 50 لاکھ روپے لیا کرتے تھے. شمالی علاقوں میں تو بندر مارٹ کی آخری حد تھی، اور انہوں نے اور یوسف رضا گیلانی پہ جو الزام ہے نا کہ ایک قبائلی پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے تقریباً 1 ارب روپے پکڑ لیے تھے جو بیٹا اغوا ہوا تھا. تو آپ کی کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی ہے. آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ شہباز شریف جس طرح سے اپنے مقدمات کو پیچھے ہٹا رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کی طرح، اب یہ بھی 7-8 سال ادھر ادھر ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ بیٹا بن جائے گا. یہ جو پی ٹی آئی کا ورکر باہر نکلا ہوا ہے شور مچا رہا ہے نا، یہ ایسے نہیں مچا رہا ہے. ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کے نام پہ جو تبدیلی آئی اس سے بھی ڈیزاسٹر ہوا، اور پھر آزمائے ہوں کو پھر دوبارہ لایا جا رہا ہے کہ باپ پرائم منسٹر ہوگا، بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور وہ وزیر اعلیٰ بیٹا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو فون کر کے انہیں زبردستی کرتا تھا گھر بھیج دو. اور میں ذاتیات پہ نہیں جاؤں گا، مگر شہباز شریف سالوں نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شاید پرویز الہی آ جائیں، یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے، کیونکہ وہ جو استعفے دیے ہوئے ہیں خان نے 125 انہیں لوٹا کر لے کر آنا ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے ضمنی انتخابات ہر طرف، کیونکہ پھر یہ اگر یہ ہار جاتے ہیں حمزہ شہباز سے پرویز الہی تو یہاں سے بھی استعفے ہوں گے، ایک الیکشن کا ماحول بن جائے گا. اسی بنیاد پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ اگلے 8 ہفتوں میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یو نیور نو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ یہ جو لوگ بے قراری سے باہر نکل رہے ہیں وہ خان کی محبت میں نہیں نکل رہے، وہ اس نفرت و بیزاری میں باہر نکل رہے ہیں جو یہ رجیم واپس آ رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ نہیں دیا. اور آج یہ اچھے بچے بن گئے ہیں. ان کی گفتگو سنیں، کیا رومانٹک گفتگو ہے کہ یہ خادم اعلیٰ سے خادم پاکستان بن گئے، اور وہی وعدے وہی نعرے یہ کہاں سے دیں گے. اردو کا محاورہ ہے نا کہ ننگی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی. اب ہے کیا دینے کے لیے ان کے پاس. یہ بجلی کا بل تو بڑھا دیا، یہ گیس پیٹرول کی اتنی بڑی رقم، مطلب سینکڑوں ارب روپے پھر چاہیے ہر مہینے، تو خزانہ تو نیچے ہی نیچے جاتا جائے گا نا. اور ورلڈ بینک IMF کتنا سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ کتنا نرم پڑا ہے. دیکھیں یہ جو سازش کیس ہے نا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب خان صاحب پلٹا کھائیں گے. خان صاحب بہت کمزور آدمی ہیں، خان صاحب لگ آدمی ہیں، غصے میں آتے ہیں. کہ جو صبح آ گیا اس نے کہہ دیا اس کے ساتھ چل پڑے، دوپہر میں کوئی نیا آ گیا نیا تھاٹ دے دیا اس کے ساتھ چل پڑے. مگر جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کیس میں انہیں گمراہ کیا گیا. اس پہ میرے پاس درجنوں مثالیں ہیں، میں آپ کو دینا نہیں چاہتا، بس اتنا بتا دوں کہ میرے 3 سال پرانے پروگرام دیکھیں یا میری کچھ آرٹیکل دیکھیں، میں بتا چکا تھا یہ بات کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. دوپہر کے فیصلے شام میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، اور شام کے فیصلے رات گئے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور رات گئے کے فیصلے صبح تبدیل ہو جاتے ہیں. اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو بابر امان جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اس بابر امان کے لیے میں واقعہ
5 سال پہلے 6 سال پہلے سن چکا تھا کسی سے. آج پی ٹی آئی کا گھرانہ ہے, ان کے گھر میں ایک 2 ریٹائر آئی جی آئے ہوئے تھے, ایک اس وقت کا پنجاب کا آئی جی وہاں تھے, ایک نوجوان جو خان صاحب کا کوئی مقدمہ لڑ رہا تھا, جو ہارورڈ سے اور مختلف آکسفورڈ وغیرہ سے پڑھا ہوا بیرسٹر تھا, ینگ چیپ 35-38 ایئر اولڈ. وہ ہنس کے بتا رہا تھا کہ جب ہمیں خان صاحب نے مقدمہ دیا تو ہم نے بتایا کہ آپ نے یہ بابر اعوان کو رکھا ہوا ہے, یہ آپ کو کسی دن مشکل میں ڈالے گا. تو اسی لمحے خان صاحب نے چلا کر آواز دی, نہیں ملک, نعیم, او یہ بابر اعوان کو بھگاؤ. اور پھر وہ سارے لوگ وہاں ہنسنے لگے. پھر اس کے بعد ہم سب نے دیکھا بابر اعوان پھر قریب آ گیا. تو اب خان صاحب اظہار کر رہے ہیں کہ جی فائز عیسیٰ کیس میں مجھے گمراہ کیا گیا. تو اب خان صاحب بچ جائیں گے, یہ مطلب اس سے انکار کر کے, ڈینائی کر کے فارغ ہو گئے, عہدہ ہو گئے, ان کے ذمہ نہیں آئے گا, تاریخ میں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا. تو درجنوں خان صاحب کے کیس ہیں, درجنوں باتیں جو خان صاحب روزانہ بدل جاتے ہیں. اور یہ جو چاہنے والے ان سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کیا چیز ہے, مگر یہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری کی دشمنی میں لوگ جو ہے خان صاحب کے پیچھے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کراچی کی مڈل کلاس, ہائی مڈل کلاس, یہ مڈل کلاسیا جو ہے نا, یہ ہے اصل پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہنا چاہیے مسائل کا سبب. اس کی وجہ سے کہ یہ ایک دوسرے کا دشمن ہے, یہ ایک دوسرے سے جلتا ہے. اب انہوں نے یہ خان صاحب کے پیچھے لگ گئے ہیں کیونکہ یہ ایم کیو ایم سے خار کھاتے ہیں. انہیں ایم کیو ایم سخت ناپسند آتی ہے کیونکہ اس میں مڈل کلاس یہ رہ گئے ہیں, اور جس پر الزام مطلب ریزنیبل الزام لگایا کرتے تھے, اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے, وہ نہیں رہا. تو یہ اپنے درمیان کے لوگوں سے جلتے ہیں. حالانکہ میرا یقین کامل ہے, لوگوں کو یاد ہوگا جو میرے جاننے والے ہیں, میں نے 30 سال ایم کیو ایم کی مخالفت کی ہے. میں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا, مگر میں ہمیشہ کہتا رہا کہ مجھے ان کے ایجنڈے سے اتفاق ہے, مگر ان کے طریقہ کار سے, ان کی نیتوں سے کبھی اتفاق نہیں رہا. مگر اب میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی نیتوں سے بھی اتفاق ہے کہ وہاں سب مڈل کلاس یہ رہ گئے ہیں, اور وہ مڈل کلاس یہ جنہوں نے بہت گر کر سیکھا ہے, بہت چوٹیں کھائی ہیں, اور ان کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے, جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ سمجھنا ہوگا, وفاق کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ ریاست بچانی ہے تو کراچی کو سنبھالا دینا ہے, کراچی کو بہتر کرنا ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے انہیں کچھ امید دلانی ہے, جس طرح ان سے لیتے ہیں واپس لوٹانا ہے. دیکھیں, میں آخر میں بس ایک آخری خبر, بہت دردناک خبر, بہت دکھی خبر, اور اس کے کچھ پہلو پر گفتگو کروں گا, اور اجازت چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بلقیس ایدھی چلی گئیں. مولانا عبدالستار ایدھی کی بیگم, ایک پوری تاریخ ہے 50 سال کی, بلکہ 60 سال کہنے چاہیے, آدھی صدی سے زیادہ. بہت بڑا کردار تھی بیگم بلقیس ایدھی ہماری پاکستانی سماج کی. چیریٹی کے حوالے سے انہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج جب میں نے ٹیلی ویژن پر وہ خبر دیکھی تو آپ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا. میں گزشتہ کوئی 3 ماہ سے جگہ جگہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں ٹیلی ویژن دیکھنے کے بعد پاکستان میں, کراچی میں اسپیشلی, کہ اب کراچی میں ایدھی کی گاڑیاں نہیں نظر آتی. اب چھیپا ہی چھیپا نظر آتا ہے. لاہور میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں. تو میرے جاننے والے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میں بہت عرصے سے کچھ قصے سناتا ہوں, میں نے کچھ خبریں بھی چھاپی ہیں. آج وہ پورا موقع تو نہیں ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں, آج بلقیس ایدھی کے جانے پہ 3 رونے بنتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی گئے, ان کا رونا, پھر بلقیس ایدھی گئیں, ان کا رونا, اور تیسرے آج ایدھی ٹرسٹ مکمل ختم ہوا. یہ بہت پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا, جو سسٹم کو سمجھتے تھے. جب سماج ٹوٹ رہا ہو نا, جب اخلاقیات ختم ہو چکی ہوں اور چیک اینڈ بیلنس نہ بچاؤ, تو کوئی ادارہ بچتا نہیں ہے, چاہے وہ ریاستی ادارہ ہو, پرائیویٹ ادارہ ہو, وہ بچتا نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کو بچا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی بچا نہیں ہے. غور سے دیکھ لیں کتنا بڑا نیٹ ورک تھا ساؤتھ ایشیا میں, ایسا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں تھا, اور کتنی تیزی سے اور کتنی خاموشی سے ختم ہو گیا. روز دیکھتے ہیں نا
جہاں کبھی ایدھی کی ایمبولینس چیختی چنگارتی جایا کرتی تھیں، پاکستانی میڈیا کا حصہ ہوتی تھیں مختلف حوالوں سے، آج ان کا کہیں وجود نہیں بچا، کیونکہ بہت بڑے آدمی تھے ایدھی صاحب، مگر ہم لوگوں میں ایک بڑی خامی ہے، نہ علم دیتے ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہم ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں میں تو یہ خاص عادت ہے کہ جس پر احسان کرتے ہیں وہ ڈستا ہے، اور ہم جس سے فائدہ لیتے ہیں اسے ڈستے لازمی ہے۔ تو ایدھی نے اسے پبلک آرگنائزیشن نہیں بننے دیا تھا، اس میں لوگوں کا پارٹیسپیشن نہیں ہونے دیا تھا، اور ان کے جو دو صاحبزادے ہیں، ایک تو امریکہ میں ہی گزشتہ 40 سال سے موجود ہے، 40 سال تو 35 سال تو کنفرم ہو گئے، اور دوسرے پاکستان میں ہیں۔ کاش پاکستانی میڈیا اس پہ سٹوری کرے تو لوگوں کو عبرت نظر آئے، وہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں اور اب ہم کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بس میں آج کا پروگرام اس پہ ختم کروں گا۔ یہ قصہ کبھی سناؤں گا ضرور، یہ وعدہ ہے میرا، کہ یہ بڑے بڑے ادارے ختم کیسے ہوئے اور ریاست کی کیا ذمہ داری تھی، عوام کی کیا ذمہ داری تھی کہ ہم سچ کا سامنا نہیں کرتے۔ جب تک ہم سچ کا سامنا نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جس تبدیلی کا آپ خواب دیکھ رہے تھے، اگلے 10 دنوں میں اس تبدیلی کو بالکل تبدیل ہوتے دیکھیں گے آپ۔ اللہ حافظ۔